एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत को गले लगा लेंगे। अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। काफ़ी देर तक भेड़िए वहीं खड़े भयानक आवाज़ें निकालते रहे, लेकिन इन्हें यकीन हो गया कि शायद वहाँ कोई नहीं है। तो फिर अचानक खामोशी छा गई। यूँ लगता था जैसे वो मायूस होकर वापस अपनी अमाजगाहों में चले गए हों। काफ़ी देर तक सुन-गुन लेने के बाद फहाद ने आहिस्ता से गवार के दहाने से पत्थर सरकाकर बाहर झांका और फिर बाहर निकलकर चट्टान से नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई न था। ये देखकर इसे इत्मीनान हुआ और दोबारा गार में आकर तोकीर के पास बैठ गया। क्या हुआ? तोकीर ने इसे बैठते ही पूछा। कुछ नहीं, शायद वो भेड़िए चले गए हैं, तोकीर ने इसे जवाब देते हुए कहा। हम तो समझे थे कि शायद यहाँ इस तरह के जानवर नहीं होंगे, लेकिन इन भेड़ियों की मौजूदगी बता रही है कि शायद इस तरह के मज़ीद दरिंदे भी अंदर दरख्तों में मौजूद होंगे। चूँकि हमें मालूम नहीं है कि इन दरख्तों के अंदर जजीरे की सरजमीन कहाँ तक फैली हुई है, इसलिए मज़ीद कुछ कहना बेकार है, फहद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तोकीर भी इसकी बात सुनकर परेशान हो गया। फिर कुछ देर गार में खामोशी तारी रही। गालिबन वो दोनों अपनी अपनी सोचों में खोए हुए थे। पेट भरकर खाना खाने के बाद इन्हें नींद आ रही थी और फिर कुछ ही देर में इन दोनों के खर्राटे गार में गूंजने लगे। रात अपने पर फैलाए अपने सफ़र पर रवां दवां थी। आसमान पर आवारा बादल अपनी इटकेलियाँ करने में मसरूफ़ थे। चाँद और सितारे ज़मीन पर चलने वाली इस भयानक मखलूक को बड़ी हैरत से देख रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस चट्टान की जानिब बढ़ रही थी, जिस पर मौजूद एक गार में वो दोनों आराम की नींद सो रहे थे। बड़ी अजीबोगरीब जिसामत की वो मखलूक थी, जिसका जिस्म लजलजा और नीचे कछुए की टांगों की तरह थे और इसके जिस्म पर सफ़ेद और पीली धारियाँ थीं। इसका मुंह चुकंदर के मुंह की तरह लंबूतरा था और इसके जिस्म का साइज़ कमोबेश 4 फुट के करीब तो ज़रूर होगा। वो अपनी लंबी थूथनी आसमान की जानिब उठाए कुछ सूंघने के अंदाज में बड़ी आहिस्ता रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। इसे इस चट्टान के नज़दीक पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे लग गए। समझ से बाहर था कि इसे इन दोनों की मौजूदगी का कैसे पता चल गया था। शायद इनकी तरफ से आने वाली हवा ने इन दोनों के जिस्मों की बू इस अफरियत तक पहुंचा दी थी। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त तो वो इस चट्टान के नज़दीक पहुंच चुकी थी। और फिर हैरतनाक बात ये हुई कि इसने इस चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। इसके लजलजे जिस्म में न जाने कैसी कुव्वत व सलाहियत थी कि वो मकनातीस की तरह चट्टान पर चढ़ती चली गई। चट्टान पर चढ़ने की रफ्तार इसकी ज़मीन पर चलने के हिसाब से कदरे ज़्यादा थी। हो सकता है अल्लाह ताला ने इसे ये इजाफी सलाहियत बख्शी हो। रात की तकरीबन 9 बजे का वक्त होगा और यूं भी इन्हें कोई काम न था, इसीलिए खाने के बाद वो फ़ौरन लेटते ही सो गए, लेकिन इस बात से बेखबर थे कि ये एक अफरियत मौत की सूरत में इनकी जानिब बढ़ती आ रही है। कुछ ही मिनटों में वो अजीबोगरीब अफरियत इस गार के दहाने के नज़दीक पहुंच गई, जिसके मुंह के आगे एक पत्थर रखा हुआ था। वो इस वक्त इस पत्थर के नज़दीक पहुंचकर इससे यूं लिपट गई थी जैसे सालों बाद कोई बिछड़ा हुआ बेटा अपनी माँ से लिपट जाता है। पत्थर चूँकि काफ़ी भारी था, इसीलिए वो सिवाय इसके साथ चिमटने के और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसकी ज़ुबान कछुए की ज़ुबान की मानी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके मुंह से निकलती और वापस जाती दिखाई दे रही थी। न जाने इसके जिस्म पर बनी सफ़ेद और पीली धारियों में क्या ख़ास बात थी कि वो अंधेरे में यूं चमक रही थी जैसे किसी ने इन पर फास्फोरस का ब्रश फेर दिया हो। फाद को अचानक यूं महसूस हुआ जैसे वो एक कब्र में बंद हो गया हो और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। इसने एकदम अपनी आंखें खोल दी, लेकिन ये क्या? पहले तो वो समझा था कि शायद इसने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन अब अपनी पूरी आंखें खोलकर इसने इधर उधर देखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसे सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और जल्दी से साथ लेटे तोकीर को टटोलने की कोशिश की, तो वो इसके नज़दीक ही लेटा हुआ था, लेकिन वो शायद नींद में था, इसीलिए इसके हाथ लगाने के बावजूद खामोश ही रहा। फिर अचानक इसके जहन में एक ख्याल बिजली की मानिंद लपका और वह शर्मिंदा होकर अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि शायद पेट्रोमैक्स लैंप के बंद हो जाने पर ऐसा हुआ है। चूँकि गार में सिवाय इसके दहाने के अंदर आने का कोई और रास्ता ना था और लैंप के बुझते ही अचानक अंधेरा छा गया है। इसे देखकर इसे खौमखा की घबराहट होने लगी थी। ये सोचते ही इसने अंदाजे से वहाँ हाथ मारा जहाँ लैंप रखा था और फिर इस पर हाथ लगते ही इसने इसे उठाकर जेब से माचिस निकालकर दोबारा जलाने की कोशिश की और कुछ ही देर में दोबारा गार में रोशनी फैल गई। इस सारी कार्रवाई में तोकीर की भी आंख खुल गई थी
اور پھر روشنی ہوتے ہی اس کے پوچھنے پر فہد نے اسے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ خود پر طاری ہونے والی وحشت کے متعلق بھی مزے لے کر بتانا شروع کر دیا، جسے سن کر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ابھی انہیں ہنستے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے غار کے دہانے کے باہر کچھ کھٹکا ہوا ہے۔ ہنستے ہنستے جیسے انہیں یکدم بریک لگ گئی۔ وہ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر فہد نے توقیر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے دہانے کی جانب قدم بڑھائے۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ صرف سمندر کی جانب سے کبھی کبھی لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا، ورنہ دہانے کے باہر خاموشی ہی طاری تھی۔ اس نے کان لگا کر جیسے سننے کی کوشش کی اور پھر یکدم اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یکدم باہر سے پانی کی ایک پتلی دھار اندر کی جانب گری، اور اگر وہ یکدم خود کو پیچھے نہ ہٹا چکا ہوتا تو نہ جانے وہ کیسی دھار تھی جو سیدھی اس پر آن گرتی، اور ایسا کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا، کیونکہ وہ پانی زمین پر گرتے ہی یوں ابلنے لگا جیسے اسے درجہ 100 ڈگری پر کسی نے ابال کر پھینک دیا ہو۔ توقیر بھی حیرت سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی اور اس کے پانی کے دھار کے زمین پر گرتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ کر کانوں کو جا لگی تھیں۔ اب باہر سے یوں شور سنائی دینے لگا تھا جیسے کوئی چیز پتھر کو زور زور سے ٹکرے مارنے کی کوشش کر رہی ہو، اور ان آوازوں کے ساتھ بار بار اسی طرح پانی کی پتلی دھار غار کے اندر کی جانب مسلسل گرنے لگی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے۔ وہ ڈر گئے اور سوچ رہے تھے کہ جس کا پھینکا ہوا پانی اتنا گرم ہے تو وہ خود کتنی بڑی عفریت ہو سکتی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تک یہی تماشا جاری رہا، پھر اچانک پانی کے گرنے کی رفتار کم ہوتے ہوتے یکدم رک گئی، اور پھر باہر بھی ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ عفریت خود کو ناکام دیکھ کر واپس چلی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ باہر نکل کر حالات کا جائزہ لے سکیں۔ پھر کافی دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد آخر کار فہد نے باہر نکل کر جائزہ لینے کی ٹھانی اور آہستہ سے پتھر کو سرکا کر باہر جھانکا، لیکن دور دور تک کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بقایا پتھر بھی ہاتھ سے سرکایا اور باہر نکل گیا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر توقیر نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی اور دہنی کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس نے جو آنکھیں بند کی ہیں وہ اب کبھی نہیں کھلیں گی۔ موت ایک عفریت کی صورت میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر یکدم اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ فہد کے باہر نکلتے ہی اچانک دائیں جانب سے وہ عفریت غار کے کھلے دہانے کے اندر داخل ہو گئی، اور فہد روانی میں آگے کے رخ دیکھتا ہوا قدم بڑھاتا ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کو ذرا سا بھی اندازہ نہ ہوا کہ اس کے باہر نکلتے ہی ایک عجیب و غریب عفریت غار کے کھلے منہ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھنے کے بعد اسے وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ سمندر میں لہریں اٹھتی دکھائی دے رہی تھیں، کبھی کبھار لہروں میں تلاطم اٹھتا تو پھر پل بھر کے لیے وہاں کی خاموشی میں ایک بھونچال برپا ہوتا، پھر یکدم سکوت طاری ہو جاتا۔ کچھ دیر تک مزید وہاں رکنے کے بعد اس نے جیسے ہی واپسی کے لیے قدم اٹھائے، اچانک اسے غار کے اندر سے توقیر کی بری طرح چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کند ہتھیار سے کاٹا جا رہا ہو۔ کچھ لمحے تک تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر اچانک ایک خیال آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا غار کے دہانے پر پہنچ گیا، اور اندر کا منظر لیمپ کی روشنی میں واضح تھا۔ ایک خونخوار عفریت جس کے جسم پر سفید اور پیلی دھاریاں تھیں، بڑے خوفناک انداز میں زمین پر لیٹے توقیر کے جسم کو بھنبھوڑنے میں مشغول تھی۔ اوف خدایا، یہ کیا چیز تھی! اس کی جسامت ایک چھوٹے میمنے جتنی تھی، اور وہ یوں توقیر کے جسم کو کھانے میں مصروف تھی جیسے وہ یہاں آئی ہی اس مقصد کے لیے ہو۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر اس کے منہ سے دہشت ناک چیخ نکلی، اور تیزی سے وہاں سے دوڑتا ہوا چٹان کی ڈھلان کی جانب لپکا۔ اب اسے کسی چیز کا خوف نہ رہا۔ وہ بے تحاشا بھاگتا ہوا بڑی تیزی سے چٹان سے نیچے اترا، اور اس کا رخ سمندر کی جانب ہی تھا جہاں بوٹ موجود تھی، اور وہ اس جانب اندھا دھند بھاگتا جا رہا تھا۔ توقیر کو اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے نزدیک ایک عجیب و غریب ماہیت کا جانور جس کے جسم پر سفید اور پیلی دھاریاں تھیں، کھڑا مسلسل اپنے منہ سے اس پر پانی پھینکنے میں مصروف تھا۔ اس کی چونکہ ایک ٹانگ پہلے ہی زخمی تھی، اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا وہ عفریت اچانک ایک جھپٹا مار کر اس کے سینے پر سوار ہو چکا تھا۔
اس کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور دوسرے لمحے اس عفریت نے بھیانک اور نوکیلے دانت جو نہ جانے کیسے اس کے کچھوے جیسے منہ سے برآمد ہو چکے تھے اس کی گردن میں پیوست ہو گئے۔ توقیر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخیں اس کی گردن میں گھسیڑ دی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس عفریت کو دور پھینکنا چاہا لیکن وہ تو جسم سے یوں چپٹ گئی تھی جیسے لوہا مقناطیس کے ساتھ۔ اس عفریت کے دانت اس کی گردن میں پیوست ہوتے ہی اس نے جسم کا خون گٹاگٹ پینا شروع کر دیا اور دوسرے لمحے توقیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور ایک چھپاکے سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس عفریت نے اس پر بس نہ کیا بلکہ دوسرے لمحے اس نے تیزی سے اس کے جسم کے نرم حصوں کا گوشت نوچنا شروع کر دیا اور کچھ ہی لمحوں میں زمین پر انسانی گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ زمین پر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے تازہ بکرا ذبح کر کے اس کا خون بہا دیا ہو۔ رات کے وقت انسانی آبادی سے دور ایک سنسان غار میں خوفناک عفریت کی موجودگی اور انسانی گوشت کا ہڈیوں کے پالچے بڑا ہی بھیانک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ آسمان پر چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ بڑی حیرت سے زمین پر بھاگتے ہوئے فہد کو دیکھ رہے تھے جو انسانی آبادی سے دور اس بھیانک اور موت کے جزیرے پر مرنے کے لیے آ گیا تھا۔ فہد کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اسے اب نہ تو ان مینڈکوں کا ڈر رہا تھا اور نہ ہی خونخوار بھیڑیے کا خوف رہا تھا۔ اس پر ایک ہی دھن سوار تھی، کسی نہ کسی طرح وہ بوٹ تک پہنچ جائے اور جلدی سے اس جزیرے سے فرار ہو جائے۔ توقیر کا دردناک بھیانک انجام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساحل تک پہنچتا اسے دور بوٹ کے نزدیک کچھ بھیڑیے گھومتے دکھائی دیے۔ چونکہ آسمان پر چاند اپنی پوری چاندنی کے ساتھ موجود تھا اور اس کے دودھیا روشنی میں آس پاس کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا اور یہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوا ورنہ شاید وہ اب تک ان بھیڑیوں کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوتا۔ بھیڑیوں کی موجودگی دیکھتے ہی جیسے اسے بھاگتے ہوئے بریک لگ گیا۔ اس نے یکدم اپنا رخ بدل کر دائیں جانب دکھائی دینے والے ایک بڑے سے ٹیلے کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹیلے کے نزدیک پہنچ کر اس نے کچھ دیر رک کر سانس بحال کی اور ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ سے چھپ کر بیٹھ کر اس ٹیلے کی دوسری جانب سمندر تھا اس لیے اس طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ سامنے سے آنے والی ہر مصیبت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ بوٹ کی جانب جھانکا تو وہاں کا منظر صاف تھا۔ شاید بھیڑیے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیا کرے، دوبارہ بوٹ کی جانب جایا جائے یا کچھ دیر اور وہیں رک کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے دوبارہ بوٹ کی جانب پیش قدمی کرنے کا سوچا کیونکہ وہ اب زیادہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ایک پیارے دوست کو اس عفریت کا شکار ہوتے دیکھ چکا تھا اور اب اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ بھی اس کا نوالا بن جاتا۔ یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کیا یہاں ٹھہر کر اس عفریت بھیڑیوں کا نوالا بننے سے بہتر ہے کہ کوشش کر کے دوبارہ واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اچانک اس پر کسی چیز نے چھلانگ لگا دی اور سیدھا اس کے کندھوں سے آ ٹکرائی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بھونگلا کر رہ گیا اور زمین پر گرتے گرتے بچا۔ وہ ایک بڑے نیولے کی طرح کا جانور تھا جس کے خرگوش کی طرح کے کان تھے جو آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر سیاہ بال تھے جو چاند کی چاندنی میں خوب چمک رہے تھے۔ اس کا منہ چقندر کی توتنی کی مانند تھا اور اس کے نتنوں سے گرم سانس خارج ہو رہی تھی۔ عجیب نسل کا جانور تھا۔ اگر وہ ترقی یافتہ دنیا میں لے جا کر بیچا جاتا تو یقیناً بہت مہنگا فروخت ہوتا، لیکن اس وقت اس جانور کے سواں عمری کے بجائے اس سے بچنے کی تدبیر لاحق تھی۔ اس لیے خود اس پر آفت کو کودتے ہی فہد نے جلدی سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے دور پھینک دیا۔ وہ جانور بری طرح چیختا ہوا ایک جانب گرا اور تیزی سے اٹھ کر درختوں کی جانب دوڑ گیا۔ اف خدایا، یہ کیا تھا! اس اچانک پڑنے والی افتاد سے فہد کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ یہ تو شکر تھا اس نے جلدی سے اسے دور پھینک دیا ورنہ اس سے آگے سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اب اس نے وہاں مزید رکنا بیکار سمجھا اور ٹیلے سے نکل کر تیزی سے بوٹ کی جانب دوڑ لگا دی۔ بوٹ کا فاصلہ تقریباً 150 فٹ کے قریب تھا لیکن اس وقت وہ فاصلہ میلوں کا دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی اس نے چند فٹ کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک درختوں میں سے بھیڑیوں کے چیخنے چلانے کا شور برپا ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اچانک کسی نے درختوں میں گھس کر ان بھیڑیوں کو آرام میں خلل ڈال دیا ہو اور دوسرے لمحے بہت سے بھیڑیے خوفزدہ انداز میں درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ساحل کی جانب آتے دکھائی دیے۔ یہ دیکھ کر فہد کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گی اور اب اس نے بوٹ کی جانب بھاگنے کے بجائے دوبارہ واپس اسی ٹیلے کی جانب دوڑ لگا دی۔
وہ جلد از جلد وہاں کوئی غار وغیرہ دیکھ کر اس میں چھپ جانا چاہتا تھا، ورنہ اب اسے ان بھیڑیوں کی خوراک بننے سے اس دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ جلد ہی وہ ٹیلے کے نزدیک پہنچ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے سے اسے سامنے ایک چھوٹا سا غار دکھائی دے گیا، جو زیادہ بڑا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن کم از کم اس میں وہ خود کو اچھی طرح چھپا کر ان بھیڑیوں سے محفوظ بنا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اس کی طرف لپکا اور اس میں داخل ہو گیا۔ غار میں صرف 2 آدمیوں کی گنجائش تھی اور وہ اندر سے کافی صاف ستھرا تھا۔ سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے اس میں کافی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اور اسی کی سیلن زدہ دیواروں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے قریب ہی پڑا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اسے اس کے دہانے پر رکھ دیا اور تھوڑا سا راستہ رہنے دیا تاکہ اس میں روشنی اور ہوا کا گزر ہو سکے اور باہر کے منظر پر بھی نظر رکھ سکے۔ بھیڑیے اندھا دھند بھاگتے ہوئے ساحل کے نزدیک آن کر رک گئے۔ ان کے رویوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے انتہائی خوفناک چیز ان درختوں میں دیکھ لیا ہو۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ اگر بھیڑیے جیسے جانور اس چیز سے اتنا خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے تو لازمی طور پر وہ اندیکھی مخلوق بہت بھیانک قسم کی چیز ہوگی۔ بھیڑیوں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ رات کے وقت ایک ویران جزیرے پر ان کا بھیانک شور اچھے خاصے دل والے آدمی کو بھاگنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ فہد اس وقت کو کوس رہا تھا جب ان لوگوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید آج توقیر بھی اس وقت اس کے ساتھ ہوتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اسے اپنی جان بچانے کا تھا۔ غار سے اسے دور ساحل کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ مینیجر ان کی تلاش میں امداد ضرور بھیج دے گا۔ اگر وہ اپنا وعدہ بھول گیا تو اس سے آگے سوچ کر اس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ دوسرا مسئلہ اس کے لیے خوراک تھا۔ وہ آخر کب تک بھوکا پیاسا اس جگہ رہ سکتا تھا؟ اسے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھانا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے خوراک کا کیسے بندوبست کرے، سوائے اس کے کہ وہ بوٹ میں کھانے کے ڈبے موجود تھے اور اگر وہ بوٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ وہاں سے بآسانی فرار ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت تو بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا تھا کہ وہ ان خونخوار بھیڑیوں کی موجودگی میں بوٹ تک کیسے پہنچے۔ چاند اپنے سفر پر تھا، آہستہ آہستہ منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں صبح کا اجالا پھیلنے لگا اور پھر شاید اسی وجہ سے بھیڑیے بھی وہاں سے آہستہ آہستہ کھسکنے لگے اور کچھ ہی دیر میں وہاں ایک بھی بھیڑیا موجود نہ تھا۔ فہد نے کچھ دیر تک مزید جائزہ لیا اور دوبارہ محتاط انداز میں بوٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر فاصلہ کم سے کم تک ہوتا گیا اور وہ بوٹ کے قریب پہنچ گیا اور جلدی سے اس میں سوار ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ بھوک کی وجہ سے اس پر نکاہت طاری ہونے لگی تھی، اس لیے کھانا کھاتے ہی جیسے اسے تقویت مل گئی اور وہ دوبارہ چست و توانا ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہو اور نیند کا غلبہ طاری ہو تو انسان کانٹوں پر بھی سو جاتا ہے۔ یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا اور وہ کچھ ہی دیر میں بوٹ میں لمبی تان کر سو چکا تھا اور بوٹ میں اس کے خرانٹے گونجنے لگے۔ نہ جانے وہ اور کتنی دیر تک سویا رہتا اگر سورج اس کے چہرے پر اپنی تپش نہ پھینکتا۔ چہرے پر دھوپ کی عدت پڑتے ہی اس نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دیں اور کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے آسمان کو تکتا رہا اور پھر جیسے ایک خیال کے آتے ہی اسے جھٹکا لگا اور تیزی سے اچھل کر بیٹھ گیا اور پھر رات والا تمام منظر اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ پھر تمام واقعات ذہن میں آتے ہی جیسے اسے پر لگے اور اس نے اب ایک لمحہ بھی یہاں ٹھہرنا بے وقوفی سمجھا۔ وہ مزید یہاں رہ کر مینیجر کی امداد پہنچنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے خود ہی بوٹ کو وہاں سے لے جانا چاہا۔ چونکہ وہ خود بھی ایک ماہر بوٹ چلانے والا تھا اسی لیے اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی اور بوٹ میں فیول بھی وافر موجود تھا۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سے بوٹ سے اتر کر اسے رسی سے آزاد کیا اور وہاں دوبارہ اس میں سوار ہو کر اسے سٹارٹ کیا، جو تھوڑی سی کوشش سے سٹارٹ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فہد کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اسے گہرے پانی کی جانب موڑ دیا۔ بوٹ ایک جھٹکا کھا کر مینڈک کی طرح اچھلتی ہوئی پانی پر پھدکتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ ابھی اس نے چند فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک ایک جھٹکا لگنے سے رک گئی۔ یوں لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی چٹان سے ٹکرا کر رک گئی ہو۔ فہد نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتے ہوئے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کر نیچے جھک کر دیکھا۔
لیکن پانی میں سے اندر تک کوئی ایسی چٹان دکھائی نہ دی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ساحل بھی سامنے کافی دور دکھائی دے رہا تھا، وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماہرانہ کوشش سے کئی بار بوٹ کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تنگ آ کر اس نے وہیں بیٹھ کر کسی اور مدد کا انتظار کرنے کا سوچا۔ چونکہ بوٹ میں کافی مقدار میں خوراک موجود تھی، اسی لیے اسے کوئی فکر نہ تھی۔ جب سے وہ اس منحوس جزیرے پر آئے تھے، انہیں پورا جزیرہ گھومنے کا موقع نہیں مل سکا، اور اسی وقت سے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنستے رہے، اور آخرکار اپنے دوست تک کو وہ گنوا چکا تھا۔ وہ اس وقت اسے اپنی موت بھی سامنے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سر پر آگ برسا رہا تھا۔ سمندر کسی قدر پرسکون تھا۔ دور ساحل کی سرزمین پر درختوں کے جھنڈ بھی آبی پرندے بیٹھے بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے۔ سمندر کے نیلگوں پانی پر سفید سفید پرندے مچھلیاں پکڑنے میں مگن تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس وقت اگر جزیرے پر صرف تفریح کی غرض سے موجود ہوتا تو شاید بہت لطف اندوز ہوتا، لیکن اس وقت یہ جزیرہ اسے موت کی کھائی سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک ایسی کھائی جس کا انتخاب اس نے اور اس کے دوست نے خود کیا تھا۔ اس نے 2-3 بار دوبارہ کوشش کی جیسے تیسے بوٹ سٹارٹ ہو جائے، لیکن وہ تو ایسے ہو گئی جیسے اس میں انجن ہی موجود نہ ہو۔ پھر اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ بوٹ کے نیچے جا کر دیکھے کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک رک گئی۔ بوٹ میں ایک تیراکی کا لباس بھی احتیاط کے طور پر ان کے سامان میں موجود تھا، جو اس وقت اسے کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ لباس پہنا اور آہستہ سے پانی میں اتر گیا۔ چونکہ وہ ابھی ساحل سے زیادہ دور نہیں آیا تھا، اسی لیے پانی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ بوٹ کے نیچے پہنچتے ہی اسے اس کے رکنے کی وجہ سامنے دکھائی دے گئی۔ بوٹ سمندر میں موجود چٹانوں کے ٹوٹے ہوئے 2-3 پتھروں میں اٹکی ہوئی تھی۔ ان پتھروں نے اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، اسی لیے انجن کی طاقت بھی جواب دے گئی تھی۔ یہ دیکھ کر فہد نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر اپنی پوری قوت سے بوٹ کو سامنے سے پیچھے کی جانب دھکیلنے لگا۔ بوٹ ٹس سے مس نہ ہوئی، لیکن اس نے کوشش جاری رکھی، اور کچھ ہی دیر میں بوٹ میں حرکت محسوس ہوئی۔ تو یہ دیکھ کر فہد نے مزید طاقت لگا کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ان پتھروں سے نکل کر پیچھے کی جانب پانی میں چل گئی۔ فہد نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے دوبارہ بوٹ میں سوار ہونے کے لیے تیرنا چاہا کہ اچانک کہیں سے ایک بڑی سی شارک مچھلی اسے بڑی تیزی سے اپنی جانب لپکتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے بوٹ کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی جلدی سے اس میں سوار ہو گیا۔ اگر ایک بھی لمحے کی دیر ہو جاتی تو شاید اس کی ایک ٹانگ اس وقت اس شارک کے پیٹ میں ہوتی۔ بوٹ میں سوار ہوتے ہی اس نے اسے دوبارہ سٹارٹ کیا تو وہ بآسانی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی بانسیں کھل گئیں۔ اس نے جلدی سے سپیڈ دیتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اپنی منزل کی جانب بھگانے لگا۔ بوٹ نے سپیڈ پکڑتے ہی کمان سے نکلے تیر کی طرح پانی پر اپنے جلوے دکھانے شروع کر دیے۔ فہد کے چہرے پر اب اطمینان چھا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوست توقیر کا غم بھی تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو کیا جواب دے گا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔ ان دونوں کی مہم جوئی کا شوق انہیں اس موت کے جزیرے تک لے آیا تھا۔ بوٹ کو دوڑتے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک سے دوبارہ ایک جھٹکا لگا، اور اس بار وہ الٹتے الٹتے بچی۔ فہد بھی یکدم جھٹکا لگنے سے پانی میں گرنے لگا تھا، لیکن پھر جلدی سے اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ بوٹ پانی کے بیچوں بیچ رک گئی تھی، اور اب صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اب نیچے جا کر دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پانی میں بے شمار شارک مچھلیاں بھی ہیں، اسی لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس کی بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی بوٹ سٹارٹ نہ ہوئی تو اسے مایوسی ہونے لگی۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتا وہیں بیٹھ گیا۔ سورج اپنی رفتار سے اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک بوٹ کو ایک زوردار ٹکر لگی اور وہ دائیں جانب الٹ گئی۔ فہد جو اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا، اچانک لگنے والے جھٹکے سے اچھل کر سمندر کے پانی میں گر گیا۔ اچانک لگنے والے جھٹکے سے وہ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک ایک جانب سے شارک مچھلیوں کا غول اس پر حملہ آور ہو گیا۔ سینکڑوں شارک مچھلیوں سامنے سے بھلا اس کا عام جسم کیا حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے اس نے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور اس کے ذہن پر اس کی زندگی کے تمام واقعات ایک فلم کی صورت میں چلنے لگے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہوتے جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے، آخری احساس اسے وہی ہوا۔
پانی پر الٹی ہوئی بوٹ نہ جانے کب سے یوں ہی تیر رہی تھی کہ اچانک دور سے گزرنے والے ایک چھوٹے بحری جہاز کے عرصے پر کھڑے لوگوں نے شور مچا کر جب جہاز کے عملے کو اس طرف متوجہ کیا تو انہوں نے بھی جہاز کی رفتار کم کر کے جلدی سے ایک پلاسٹک کی کشتی کو پانی میں پھینک کر اس کی طرف بڑھے۔ بوٹ کے ارد گرد کھانے پینے کی اشیاء پھینک کر پیکنگ کی صورت میں موجود تھیں اور آس پاس پانی کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ انہیں وہیں کچھ کپڑوں کے ٹکڑے بھی ملے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کوئی بد نصیب بوٹ الٹنے کی وجہ سے شارک مچھلیوں کا شکار بن چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون بد نصیب ہوگا۔ اس سے زیادہ فکر والی یہ بات تھی کہ انہیں وہاں کوئی ایسی نشانی نہیں ملی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکے وہ کون بد نصیب تھا جو ان مچھلیوں کا لقمہ اجل بن چکا